Assalamu alaikum. I welcome you all to the first episode of Unfold. This is Marij Farooq. Thank you for tuning in into Pakistan Economic Net. Today we have a very special guest with us. He is a special assistant to the Prime Minister of Pakistan on e-commerce, Senator On Abbas Bappi Sahab. Assalamu alaikum Senator Sahab. कैसे हैं आप? ठीक हैं? Thank you so much for giving us time. सर ई-कॉमर्स इंडस्ट्री जो है दुनिया में उसकी वैल्यू में बहुत इजाफा हो रहा है बशमूल पाकिस्तान, और उसके बारे में हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस पर शिफ्ट हो रही हैं. उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बट जो स्टार्ट है वो मैं आपके से कुछ पर्सनल सवाल से करूँगा. सर, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और वाई डिड यू डिसाइडेड टू जॉइन पॉलिटिक्स? इसलिए क्योंकि एक ये तासुर पाया जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सियासत से ज़रा दूरी रहते हैं, तो क्यों आपने सियासत ज्वाइन की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बचपन से कभी शौक़ सियासत में जाने का कभी नहीं था. आई ऑलवेज़ वांटेड, मेरा शौक़ बिजनेसमैन था. एंड क्योंकि आई कम फ्रॉम मुल्तान, तो हमारे वहाँ पे जितने भी ज़िम्मेदार घराने हैं ना, वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, फादर्स खास होते हैं, वो चाहते थे कि तमाम के वालिदैन हमारे वो CSS कर जाएँ, किसी तरह ब्यूरोक्रेसी में आ जाए. सो आई वॉज ब्रॉट अप लाइक इट कि जी मुल्तान की मेरी सारी तालीम रह गई. गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड से मैंने FA किया, मुल्तान पब्लिक स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन किया. आई वॉज अ टॉपर इन माई कॉलेज, गोल्ड मेडल लिया था मैंने पूरे मुल्तान डिवीजन में बैक इन 1995 में. देन आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, रावियन न्यू हॉस्टल में, जैसे सारे जिन्होंने CSS करना है वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जाते हैं, तो वहाँ मैथ स्टार्ट इकनॉमिक्स का सारे रखते हैं. मैंने भी मैथ स्टार्ट इकनॉमिक्स रखा, बट समहाउ 97 में मेरा एडमिशन हो गया लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में. सो दैट टाइम आई टोल्ड माई फादर कि मुझे 3 साल के लिए सिर्फ लंदन जाने दें, वापसी भी आके CSS कर लूँगा. तो फिर चला गया. somehow आई कुड नॉट रियली एडजस्ट इन LSE बिकॉज मैं यहाँ से मुल्तान से गया था एंड लंदन वाज टू अर्बनाइज्ड. तो मैं ट्रांसफ़र ले लिया नॉटिंघम यूनिवर्सिटी. वहाँ एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स में मैंने BSc ऑनर्स किया ऑन स्कॉलरशिप, और 2000 में वापस आ गया. तो फिर वालिद ने कहा कि जी अब दोबारा CS है, तो मैं कहा जी अब टाइम इज़ ओवर. सो आई स्टार्टेड माई जॉब इन बैंक अल्फला. मैंने जॉब्स अप्लाई किया. उस वक्त में नौकरियाँ इतनी नहीं होती थी. सो मुझे याद है मैंने 103 एप्लीकेशंस उस वक्त अप्लाई किए थे. एक का जवाब आया था और वो भी उन्होंने कहा था कि अभी टाइम नहीं है, इंशाल्लाह दवा दें. बाकी किसी ने जवाब ही नहीं दिया. सो मैंने इंटर्नशिप के लिए बैंक अल्फला चला गया, तो उन्होंने कहा जी इंटर्नशिप जॉब दे देते हैं. सो माई फर्स्ट जॉब इन बैंक अल्फला was there for 5 years. 5 साल वहाँ नौकरी करने के बाद one day I was in कश्मीर. 2005 के ज़लज़ले में गया. There probably I realized कि this is not something I want. मैं कश्मीर में रेस्क्यू और दूसरे काम वहाँ पे कर रहा था जो कि ज़लज़ले के बाद होते हैं, तो वहीं से फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया. I started my own business. एंड देन इन द मेन वाइल मैं फिर ज़ियारत गया 2008 का जब ज़लज़ला आया था, तो वहाँ इमरान खान फाउंडेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही थी. तो मुझे खान साहब की क्रिकेट से ज़्यादा उनका जो फिलैंथ्रोपी का काम है वो थोड़ा इंस्पायर ज़्यादा कर रहा था. तो मैंने उनके काम को वहाँ थोड़ा देखा. 2010 में जामपुर में मैं काम कर रहा था जब वहाँ पे फ्लड्स आए थे डेरा गाजी खान में, बहुत शदीद किस्म. दैट्स वेयर आई रियलाइज कि दिस पर्सन इज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स. मैं फिर इनको मिलने के लिए गया एंड दैट्स वेरी टोल्ड मी कि तुम सियासत में आओ. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैंने कहा सर सियासत तो मुझे तो नहीं कर सकता. तो ये रिमायरमेंट उन्होंने कहा जी हर बुज़दिल शख्स यही कहता है. दैट्स वाई रियलाइज़ कि दिस इज़ समथिंग वी नीड टू. इससे पहले तो हमने सोचा था कि शायद सियासत किसी बदमाशों का काम है या पैसे वाले का. अगर आपका बाप दादा सियासत में, आप सियासत करेंगे. अगर आप अरबों करोड़ों रुपये, तब आप सियासत करेंगे. नथिंग दिस वर्कड इन PTI में. आई सपोज मेरे जैसे मेजॉरिटी इस वक्त जो हमारे लोग इमरान खान साहब के करीब हैं, ये सारे सियासत ना करना चाहते थे ना इनका प्लेयर. ये सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे. एंड खान साहब वाज द ओनली पिलर दे कुड आइडेंटिफाई जो कि लव ऑफ द सॉइल में, इसमें मोहब्बत में जा रहा. उन्होंने कहा जी इसी के साथ खड़े होना है. एंड आई थिंक द पैशन गॉड, वो जो एक अंदर एक छुपा हुआ जो एक एनरिचमेंट थी, वो बाहर निकल आई और आज आपके सामने. दिस इज़ ऑल आई स्टार्टेड. इसका आपके कहने का मतलब है कि आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में पहले नहीं था? मेरा छोटा भाई करता, बट वेरी लो लेवल की पॉलिटिक्स. इस तरह की मतलब ऑब्वियसली फेडरल लेवल की पॉलिटिक्स तो कभी भी किसी ने. कहाँ CSS और कहाँ पॉलिटिक्स? तो जब आप पॉलिटिक्स में आए तो आपके वालिद साहब और फैमिली की तरफ से रिजेंटमेंट तो होगी? रिजेंटमेंट नहीं थी, बट ऑब्वियसली ये ज़रूर होता था कि सियासत तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी जिस तरह की तबीयत है. आई वॉज मोर ऑफ इंट्रोवर्ट, तो तुम्हारी जिस तरह की तबीयत है ये सियासत नहीं कर. और मैंने शुरू में जो सियासत की थी वो तंजीमी सियासत PTI की थी. तो मैं मुल्तान डिवीजन का 2011 में, मुझे PM साहब ने 2011 में मुल्तान डिवीजन का जनरल सेक्रेटरी लगा दिया. 2013 में हमारे पार्टी के पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कराए. मैंने वो पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन लगा पार्टी अपनी PTI का, तो मैं उसमें साउथ पंजाब का जनरल सेक्रेटरी बन गया. और 2015 में, फिर 2018 में, अप टिल 2018 तक PTI का साउथ पंजाब का फिर जनरल सेक्रेटरी ही रहा. तो वो मेरी तंजीमी पॉलिटिक्स थी. तो ऑब्वियसली मेरे घर वाले कहते ये कौन सी पॉलिटिक्स है, सारी दुनिया MNA MPA उस चक्कर में जाती है, तुम तंजीम पर. क्योंकि तंजीमी पॉलिटिक्स का एक माइंड सेट ही डिफरेंट होता है. इसमें एक आपको वर्कर के साथ अटैचमेंट होती है, आपकी पार्टी के साथ लॉयल्टीज़ होती हैं,
آپ کا ورک ڈفرینٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک اے نارمل پالیٹکس. تو میرے گھر والے کہتے ہیں یہ کون سی پالیٹکس تم کر رہے ہو, کوئی ایم این اے بھی بن رہا ہے, تم اس چکر میں پڑے ہو. اور میں کہتا تھا کہ جی ہماری کیونکہ محبت ہے, میں نے الیکشن نہیں لڑنا. مجھے 2013 میں خان صاحب نے کہا تھا الیکشن لڑنے کا, میں نے نہیں لڑا. 2014 میں بھی ایک موقع بنا تھا. 2018 میں جب میرا موڈ بنا اس وقت اتفاقاً ہے کہ پارٹی کے پاس اچھے کینڈیڈیٹ موجود تھے, میں ذرا کمزور کینڈیڈیٹ تھا, تو وہ پھر میں اس پارٹی پالیٹکس میں رہا ہوں, ہماری کانسٹیٹیوشن پالیٹکس میں نہیں رہا. یہ تو پھر جب میں 18 کے الیکشن کے بعد پھر جب ساری گورنمنٹ بن گئی تو میں پی ایم سے ملا, تو پی ایم نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے, تو میں نے کہا سر مجھے بیت المال دے دے. تو آئی اسٹارٹڈ ود بیت المال. وہ بیت المال میں کچھ چیزیں ایسی پرفارم ہو گئیں, کچھ ایسے اچھے ہو گئے کہ جب سینٹ کا الیکشن اس سال 2021 میں پچھلے سال آیا تھا, تو آؤٹ آف نو ویئر پھر پی ایم نے خود ہی, میں نے کوئی اپلائی نہیں کیا, مجھ سے سینئرز بہت سارے لوگ تھے, پی ایم نے خود ہی آؤٹ آف اپنی پارلیمنٹری میٹنگ میں کہا کہ جی ساؤتھ پنجاب کو ایک سیٹ دینی ہے, اینڈ آئی تھنک آن از دا موسٹ اپروپریٹ پرسن. جب آپ نے اتنی تنظیمی پالیٹکس کی, آپ نے ساؤتھ پنجاب میں آپ جنرل سیکرٹری بھی رہے, پریزیڈنٹ بھی رہے ایک ٹائم پہ, جب 2018 میں آپ کو ٹکٹ نہیں ایشو ہوا تو سر آپ کو ڈسہارٹ ہوئے کہ اتنی میں نے محنت کی, 2010 سے میں بالکل کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس میں انوالو بھی ہو گیا, تنظیمی پالیٹکس بھی میں نے کی, اور مجھے ٹکٹ نہیں ملا اور کسی اور بندے کو ٹکٹ مل گیا, تو کوئی ڈسہارٹ آپ ہوئے اور آپ نے کہا کہ یار یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا, میں اتنا ٹائم میں نے لگایا. ہارٹ برننگ ہوتی ہے. ایکچولی ٹکٹ ایشو ہو بھی گیا تھا, 18 میں ایم این اے کے لیے اپلائی کیا تھا اور ایم پی اے کا ٹکٹ مجھے مل گیا تھا, سم ہاؤ کسی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا, تو تھوڑی ہارٹ برننگ ضرور ہوتی ہے. اور وہ 1-2-4 دن کے لیے جیسے ٹکٹ کینسل ہوئی, میں یہاں سے ناران چلا گیا تھا, تو 4 دن میں ناران میں رہا تھا. مجھے یاد ہے 22 جون کو میرا ٹکٹ کینسل ہوا, تو میں 26 تک ناران میں نا وہ ون ہوٹل ہے وہاں پہ اسٹے کر کے وہاں پڑا رہا تھا. بٹ دا پوائنٹ ریمینس کہ جب میں 25 کو واپس آیا, دین آئی ریئلائز کہ دس از ناٹ سم تھنگ می. میں نے کبھی بھی کانسٹیٹیوشن پالیٹکس کی پلان ہی نہیں کیا تھا. آئی کیم ان پالیٹکس جسٹ بیکاز اس زمین اس مٹی کے لیے آیا تھا اور خان صاحب کی محبت میں آیا تھا. اگر اس کا مطلب پارٹی ٹکٹ نہیں ملا تو کیا میں اس پرائم منسٹر کے جو مینیفیسٹو تھا, جو ہماری سوچ تھی, اس سے دور چلا جاؤں گا؟ مجھے اپنے آپ پہ نا تھوڑا سا شرم آنی شروع ہو گئی. تو میں نے پھر اپنی پارٹی کی جو پوری کیمپین تھی ساؤتھ پنجاب کی, 1 مہینے کی, فرام 26 جون اپ ٹل 25 جولائی, وہ میں نے خود چلائی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ بورے والا میں خان صاحب ایک جلسے پہ تقریر کرنے کے لیے آئے, تو ہیلی پیڈ سے باہر نکلتے سے مجھے کہتے ہیں آن یو اسٹل سروائیونگ, آئی ریمبر دا ورڈ. میں کہا یس سر. تو دین ہی وسپرڈ ان ٹو مائی ears and I remember those words, the people who do not stand for anything in life fall for everything in life. تو انہوں نے کہا تھا تمہارا اگر مشن پاکستان تھا تو stick around, یہ ان کا پوائنٹ, اینڈ آئی اسٹک اراؤنڈ. اور وہی ہوا کہ الیکشن کے بعد 3 مہینے بعد آئی واز چیئرمین پاکستان بیت المال اینڈ آئی واز بیک ان ٹو دا پالیٹکس. پرائم منسٹر صاحب کی جو سب سے بہترین سیلینٹ فیچر ہے نا, از دا ججمنٹ آف اے پرسن. ہی نوز کہ میرا کون سا کھلاڑی, میرا کون سا جو ورکر ہے وہ کس جگہ پہ فٹ ان ہوتا ہے, اور اگر کہیں کوئی ڈسہارٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو پھر اس وقت نہیں تو کسی جگہ پہ خود ایسی جگہ پلیس کرتے ہیں, یو کانٹ ایون امیجن. ہی از لائک اے فادر ٹو اس, ہی از لائک اے ٹرو مینٹور. یہ نہیں کہ میں آپ کو مزے کی چیز بتاتا ہوں, اگر کسی جگہ پہ وہ کسی کو کوئی ایسی بات کر دیں جو اس سے ہو, تو بعد میں جس طریقے سے وہ میک اپ کرتے ہیں, یو وونٹ ریئلائز کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کو ایسا ایک دل, ایسی نوبل سول دی ہے نا. ہی نوز کہ میرا کون سا ورکر, میرا کون سا پارٹی کا آدمی جو ہے نا اس کو کہاں بٹھانا ہے, اور اگر وہ کوئی ناراض ہے یا ڈس ہارٹ ہے تو اس کو پک اپ کر کے دوبارہ پلیس کیسے کرنا ہے. سو آئی واز ون آف دوز لکی ونس. اور جیسے آپ کی پرفارمنس بیت المال میں بھی رہی, اس سے کسی اور کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا کہ آپ کو پروموٹ کرتے, کیونکہ وی نیڈ سم ون, اور ایک ایسے ینگ سول ہم لوگوں کو چاہیے جو ای کامرس انڈسٹری کو دیکھے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ای کامرس انڈسٹری میں وہ ینگسٹرز ہیں, اپنے بزنسز کو ڈائیورٹ کر کے, اپنے فیملی بزنسز کو انہوں نے ڈائیورٹ کر کے ای کامرس پہ لے کے آ گئے. تو ہمارے ویورس کے لیے اگر سینیٹر صاحب آپ بتا سکیں کہ ای کامرس ہے کیا چیز, اور آپ کیا ٹیک ہے ماڈرن اور ڈیولپنگ ای کامرس پاکستان میں؟ جو دنیا کی اس وقت فگرز آ رہی ہیں بڑی کمال ہیں. ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں آخری کیلنڈر ایئر کے اندر 30 کھرب ڈالر, 30 ٹریلین ڈالر کا ٹوٹل ٹریڈ ہوئی ہے ای کامرس میں, جس میں سے 25 کھرب ڈالر, 25 بلین ڈالرز وہ بی ٹو بی ماڈل تھا, بزنس ٹو بزنس ماڈل تھا, اور 5 ارب ڈالر وہ بزنس ٹو کنزیومر, بی ٹو سی ماڈل میں آیا. اب یہ جو بی ٹو سی ماڈل ہے, دیٹس ویئر دی فیوچر آف دا پاکستان لائز. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں پچھلے 1 سال کے اندر جو ڈومیسٹک ٹریڈ ہوئی ہے, آپ نے فیس بک پہ یا کہیں پہ اپنا اکاؤنٹ کھولا, آپ نے جرسی, سویٹر, جوتے کوئی بیچے ہیں, 4 ارب ڈالر کی ٹریڈ, صرف ڈومیسٹک ٹریڈ پچھلے سال پاکستان میں ہوئی ہے. آپ خود اندازہ لگیں, یہ جتنے کاروباری ہیں یہ سارے بڑے بزنس نہیں ہیں, یہ یوتھ ہے یہاں سے. کسی نے چائنا سے کچھ جرسیاں منگائی, کسی نے شوز منگائے, آن لائن شاپ کھولی اور کام آگے چلنا شروع ہو گیا. سو 4 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہو گئی. لیکن کراس بارڈر ٹریڈ ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے.
Amazon نے اگر ہمیں سلیکٹ کیا ہے اس دفعہ, جو کہ اس سال مئی 2021 میں سلیکٹ کیا, ہم 177 نمبر پہ انہوں نے Amazon میں سالر لسٹ میں ڈالا. دیٹ شوز کہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے. اب پوٹینشیل کتنا ہے کہ اس وقت رف اندازے کے مطابق پاکستان میں ای کامرس ٹریڈ کے اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگ اس سے اٹیچڈ ہیں. اس میں فری لانسرز بھی موجود ہیں اور ای کامرس کی گڈس میں جو ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے جگہ موجود ہیں. سو اینی تھنگ وچ از سولڈ آن دا انٹرنیٹ, گڈس اور سروسز ویب کے اوپر جو بیچی جا رہی ہے اس کو ای کامرس ٹریڈ کہتے ہیں, جس کا پاکستان میں پوٹینشیل زیادہ ہے کہ ہماری جو یوتھ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے 18 سے لے کے 35 تک کی وہ 45% ہے. دیٹ میکس ایٹ اراؤنڈ مور دین 80 ملین پیپل. یہ تقریباً 8 کروڑ 8.5 کروڑ ایسی یوتھ ہے جس میں پوٹینشیل موجود ہے. اب یہ سارے سرکاری نوکریاں نہیں لے سکتے, پرائیویٹ نوکریاں ایسی نہیں لے سکتے. دا بیسٹ تھنگ از کہ ان کو اکوپ کیا جائے فار 2 things. 1, وہ خود انٹرپرینیورز بن جائیں, ای کامرس ٹریڈر بن جائیں, اپنی شاپ بنائیں, امیزون پہ بنا لیں, علی بابا پہ بنائیں, دراز پہ چلے جائیں, ہنڈریڈز اور اس طرح کی چیز ہے. یا پھر ان کو وہ اسکل دے دیا جائے جس سے وہ فری لانسر بن جائے. اب اسکل دینے کے بھی طریقے, فری لانسرز کے اسکلز دنیا میں بہت بڑے بڑے ہیں. پاکستان از دا 3rd لارجسٹ ڈیجیٹل آن لائن فری لانسر پرووائڈر, جاب پرووائڈر ان دا ورلڈ. ہماری تقریباً 10 لاکھ سے بڑی فورس ہے. نمبر 1 از انڈیا جس از 5 ملین. نمبر 2 از بنگلہ دیش. اچھا بنگلہ دیش کے نمبر ہم سے کم ہے, 6.5 لاکھ, ہمارا 10 لاکھ ہے, لیکن ہم پھر بھی تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. دا اماؤنٹ آف ریونیو دیٹ از ارنڈ فرام دس پاپولیشن وہ ہماری بنگلہ دیش سے کم ہے. کیوں؟ ہمارا جو یہاں پہ ینگسٹر ہے وہ زیادہ تر آپ کو پتا ہوگا ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے امیزون پہ. اس کی تنخواہ جو ہے وہ $3 $4 $5 $60 تک چلی جائے گی پر آور. جب بنگالی جو بیٹھا ہے, بنگلہ دیش کا جو بھائی بچہ بیٹھا ہے, وہ کر رہا ہے میڈیا ہاؤس کے کام کر رہا ہے جس میں وہ گرافکس بنا رہا ہے, گرافک ڈیزائن, وہ چارج کرتا ہے $100 $80, تو اس کی انکم سے زیادہ ہوگی. سو دیر از اے ہیوج پوٹینشیل ان پاکستان کہ جس میں ای کامرس ٹریڈ کو ایک وہ ایکو سسٹم ڈیوائس کیا جا سکے جس میں ہماری یوتھ اچھی طریقے سے کھپ سکے اور وہ اس انوائرمنٹ میں انیبل ہو سکے کہ اگر کاروبار شروع کرے تو کاروبار, اور اگر جاب لینا چاہے جاب. آئی تھنک دا فیوچر آف پاکستان لائز ان ای کامرس ٹریڈ. اور اگر ہم نے صحیح سے سسٹم کو انیبل کر دیا, ٹیک اپ کر دیا, ایک ایسا سسٹم بنا دیا, آئی کین اشور یو یہ پاکستان دنیا میں ڈیجیٹل ورلڈ کا لیڈر ثابت ہوگا. آپ کو وہ جو ماؤ ہے نا, جو جیک ما نے کہا تھا علی بابا, اس نے کہا 2030 تک دنیا میں انڈسٹریز ختم ہو جائیں گی. دا اونلی ٹریڈ دیٹ ول اسٹے ان ورلڈ از دا ای کامرس ٹریڈ. اینڈ آئی کین اشور یو if we develop a true ecosystem in Pakistan will become the digital leader of the e-commerce trade in world, اور ہم دنیا کو کہیں بھی پچھاڑ کے رکھ دیں گے. یہ ساری ٹریڈ ایکسپورٹ سب کچھ رہ جائے گی. ای کامرس از the name of the trade. ایبسلیوٹلی. لیکن سر جیسا آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کی فورس زیادہ ہے, ریونیو کم ہے, اسی طرح اگر ہم نیبر کو انڈیا کو دیکھتے ہیں تو انڈیا کی 2018 میں $21.9 بلین کا ریونیو وہ جنریٹ کرتے تھے, اور 2020 میں $30 بلین اور 2021 میں $84 بلین پہ انہوں نے جمپ کی. ہم پاکستان جو ہے وہ $4 بلین پہ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کے نزدیک ایسی کیا وجوہات ہیں جو ہم لوگوں کو روک رہی ہیں, ہم لوگوں کے جو بزنس کمیونٹی جو ہے, جو ای کامرس جو ہم لوگوں کی انڈسٹری ہے, وہ اس طرح سے جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سک رہی جس طرح باقی دنیا کی انڈسٹری پرفارم کرتی ہیں ای کامرس انڈسٹری؟ پاکستان کا جو سسٹم ہے نا, اب تھوڑا سمجھے, تھوڑا بیوروکریٹک چیز ہے. ہم چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں. 2018 سے پہلے میں بلا وجہ اس کو پولیٹیکل نہیں بنانا چاہوں گا, لیکن گورنمنٹ کی پریفرنس اس حوالے سے ای کامرس ٹریڈ پہ نہیں رہی تھی. آپ کی پہلی جو ای کامرس پالیسی آئی تھی گورنمنٹ نے دی, وہ 2019 میں ہم نے دی, اکتوبر 2019 میں اس گورنمنٹ نے, ریئلائزنگ کہ دس از ویری امپورٹنٹ فار اس. اس ای کامرس پالیسی کے نتیجے میں گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے لے کے تمام اسٹیک ہولڈرز نے ایکنالج کیا اور انڈورس کیا کہ اس ٹریڈ کو اب ہمیں بوسٹ کرنا, ہمیں اسے پراسپر کرنا ہے. اس کے لیے پھر چیزیں سٹارٹ ہونی شروع ہوئی. آپ دیکھیں کہ اگر امیزون اگر آپ کے پاس آیا تو اس کا ہمارا ایک SRO 1300 ہم نے کہا تھا, جو کہ پھر جنوری میں اس کو پھر SRO 14 کہنا شروع کر دیا تھا, 2021 میں آیا تھا جنوری میں, جس کے تحت ہم نے B2C ایکسپورٹ کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے آپ $5000 کے جو سامان ہے اس SRO کے تحت, $5000 کا سامان کے لیے آپ کو کوئی VBOC نہیں چاہیے, کوئی کسٹم ایجنٹ نہیں چاہیے. آپ سمپل بینک اکاؤنٹ کھولیں, ایز ای کامرس مرچنٹ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں, اور آپ جا کے TCS, FedEx, DHL میں جا کے اپنا پیکٹ دیں, ایکسپورٹ کر دیں. So this is where the preference. So what we did کہ ہم نے اس پریفرنس کو تھوڑا لیٹ اڈاپٹ کیا. دنیا بہت دور چلی گئی تھی. یعنی کہ یہ دیکھیں کہ انڈیا IT کے اوپر جو WTO کا جو ارینجمنٹ ہے اس نے آج سے 15 سال پہلے سائن کر دیا تھا 2007-8 میں. ہم نے تو شاید اب جا کے 2018 میں, کہ جب دنیا سے نکل چکی, جو IT کا بوم تھا, they were the leaders, they adopted first, they went ahead. ہم لیٹ کمرز آئے, we started late, but yet having said that, things are in pipeline. چیزیں اب بھی دوبارہ ایسی سٹارٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں.
میں حیران ہوں فری لانسرز کی انکم ارننگ میں دیکھ رہا تھا, ہماری جو پچھلے سال کی ارننگ آئی ہے وہ $340 ملین کی آئی ہے, ٹھیک ہے, 340 ملین ڈالر, دیٹس واٹ دے ڈکلیئرڈ. پیسے جو ٹوٹل اس سال پاکستان میں ریمیٹنس ہر مہینے آتی ہے وہ $2.5 ارب کی آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید اوورسیز پاکستانی بھیجیں, لیکن اس میں میجورٹی چنک ہمارے ان بچوں کا فری لانسرز کا بھی ہے جو سیمپل یا گفٹ کی فارم میں اپنے پیسے منگوا لیتے ہیں جسٹ بیکاز وہ ٹیکسیشن میں نہیں آنا چاہتے. ہمارا ٹیکس کا نظام تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے جس کی وجہ سے بچے ڈر جاتے ہیں. سو وٹ مائی پوائنٹ ہے کہ ہمارا سسٹم تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے جو کہ ای کامرس ٹریڈ کو اس طرح شاید پش نہیں کرتا جس طرح گورنمنٹ کو پش کرنا چاہیے. اس میں آبسٹیکلس بہت ہیں کہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ کیسے ہوگی, بینک میں اکاؤنٹ کیسے کھولا جائے گا, ایس سی سی پی رجسٹریشن کیسے کرنی ہے, ایف بی آر ٹیکس کیسے کرے گا, اینڈ ریزلٹ ٹیکس یہاں پہ ہوگا جہاں پہ آپ کا دفتر ہے وہاں پہ ٹیکس کرنا ہے یا جہاں سے آپ کموڈیٹی بھیجیں وہاں سے ٹیکس کرنا ہے. سو دیر سو مینی ایشوز جس میں آ کے ہماری جو یوتھ ہے وہ اس طریقے سے ایکسل نہیں کر پا رہی جیسا کرنا چاہیے. اور پرابلی ایون ٹو نالج کہ آپ نے ایک امیزون کے اوپر اپنی شاپ کیسے کھولنی ہے, پیپل ڈو ناٹ نو دیٹ. سو چیزیں تھوڑا سلو جا رہی ہیں. وٹ وی آر ڈوئنگ ایز گورنمنٹ اس ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنا. ہم اس وقت آپ کی جو فائنینشیل پیمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی آئی ہیو اسپوکن ٹو پے پال. میں نے پرسوں بھی پے پال جو سنگاپور میں کا گورنمنٹ ریلیشن آفیسر ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے. آج صبح ابھی میں آنے سے پہلے اس میٹنگ اس انٹرویو سے پہلے جو ہمارے آفیسرز ہیں, ہمارے ای کامرس کی ونگ کے جو لوگ ہیں, ہمارے ایڈیشنل سیکٹر صاحبہ, دے ہیو اسپوکن ٹو دی امیزون پیپل, اور ہم نے ان سے بات کی ہے کہ جو آپ کی ہائپر والیٹ پہ پیمنٹس آ رہی ہیں اس کو تھوڑا سا اسٹریٹ اسموتھن کرنے کے لیے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. ہم نے علی پے سے کانٹیکٹ کیا ہے, ہم نے اسٹرائپ سے کانٹیکٹ کیا ہے, ہم نے اسٹیٹ بینک سے بات کی ہے کہ جو آپ کی ایم ڈی آرس ہیں, جو آپ نے یہ جو اپنا ریٹس جو انٹرسٹ ریٹ اوپر رکھا ہوا ہے چارج کا, اس کے اوپر کوئی سسٹم بنائیں تاکہ لوگوں کے جو کریڈٹ کارڈ کے چارجز ہیں وہ 2.5 سے 3% آ رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کیا جا سکے. سو فائنینشیل گیٹ ویز ایک سسٹم ہم وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. نمبر 2 لاجسٹکس کا پارٹ, آپ نے سامان پاکستان سے بھیجنا ہے, آپ چلے جائیں فیڈ ایکس ڈی ایچ ایل, دے ول چارج یو 7,000-8,000 روپیز پر kg ٹو یو ایس اے. ٹھیک ہے, ڈیلیوری تو ٹھیک ہے 3 دن میں ہو جائے گی, بٹ 8,000 روپیہ اٹس اے ہیوج پرائز. اور ایک نئے بزنس مین کے لیے جو ہے بہت مشکل ہے. اور کمپیٹیٹیو یہ ہے کہ جب چائنا کے ساتھ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں تو اس کی کموڈیٹی کی پرائس بھی کم ہے, چائنا پوسٹ کے چارجز کم ہیں. چائنا پوسٹ سے آپ چیز چائنا سے بک کریں پاکستان میں, وہ وہاں سے لے کے کراچی میں سستی آتی, کراچی سے ملتان مہنگی پہنچتی ہے. دیٹس دا وے دا ورلڈ از اپروچنگ کہ وہ اپنی چیزوں کو سبسیڈائز کر رہے ہیں. تو وہی چیز پاکستان سے 8,000 روپے کلو میں جب یو کے پہنچے گی وہ تو پھر کمپیٹیٹیو اکنامک ایج اس کو نہیں ملے گا. پھر اس کے لیے ہم نے پاکستان پوسٹ سے بات کی کہ ہمارے پاس 3200 پوسٹ آفیسز کا نیٹ ورک موجود ہے, اس کو کسی طرح ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کیا جا سکے تاکہ اس کے ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم بھی لگا ہو, نمبر 1. نمبر 2 ریلائبلٹی ہو کہ جو چیز آپ نے بک کرائی وہ یو کے ڈیلیور ہوگی. اینڈ نمبر 3 اس کے جو چارجز ہیں وہ اتنے کے اکنامل ہوں گے تک آپ دنیا میں آپ چائنا پوسٹ یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے کوئی کموڈیٹی آ رہی ہے آپ اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. تو لاجسٹکس میں ہم نے یہ کام شروع کر دیا. ٹیوٹرنگ کے حوالے سے بڑا ایشو تھا. دا کاسٹ آف ٹیوٹرنگ اور ٹیچنگ ان پاکستان آن دا ای کامرس ٹریڈ از ویری ایکسپینسو بیکاز کامن پاکستانی ڈزنٹ نو اباؤٹ ای کامرس. وہ یہ بات کس طرح ہم لوگ اچھا, اب میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں, بٹ دا پرائس از ٹو ہائی. اگر آپ کو ایک کورس جو ایک مہینے کا اس کے لیے $500 دینا پڑ جائے, لوکنگ ایٹ دا ایکسچینج ریٹ 175 روپیز, دیٹ میکس اراؤنڈ 90,000 روپیز فار 1 month کورس فار میکنگ اے شاپ آن امیزون. اب 90,000 روپے میں آپ کو ہم نے اسکل دینا ہے کہ آپ نے امیزون پہ شاپ کیسا بنانی ہے. دیٹ از ویری ایکسپینسو. وٹ یو نیڈ ٹو ڈو آن دس پارٹ از کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے وہ کورس سستے میں کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک اپنی ای کامرس یونیورسٹی کا ماڈل کریٹ کر دیا. اس کا پروٹوٹائپ اس ٹائم بن رہا ہے. اس کا جو ایل ایم ایس ہے, اس کا لرننگ مینجمنٹ اسکیجول ہے, وہ ہم اس وقت تیار کر رہے ہیں. آئی ایم ان نیگوسیشن ود دی ورچوئل یونیورسٹی اینڈ دی اگنائٹ آف پاکستان کہ ہم اس کو کیسے ایک بہترین پلیٹ فارم پہ لا سکیں اور ایسے کورسز آن اے ویری چیپ نوٹ جو سستے طریقے سے کرایا جا سکے, اور اینڈ کے اوپر اس کی ایکریڈیٹیشن بھی ہو کہ اگر آپ نے فری لانسنگ کا کورس تھرو ان ای کامرس یونیورسٹی آف پاکستان کر لیا ہے تھرو دا پلیٹ فارم آف ورچوئل یونیورسٹی, اینڈ کے اوپر آپ کی ایکریڈیٹیشن ہونی چاہیے, سرٹیفکیٹ وچ ول بی ایکسیپٹیبل ٹو دا ورلڈ ابراڈ ایز ویل. تو دیٹس وی ورکنگ. اور اس طرح کے بہت سے لاتعداد ہم ایسے کام شروع کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک اچھا ایکو سسٹم ڈیولپ ہو, سو پیپل کین پراسپر. سر جس طرح آپ نے کہا کہ 2 سوالات میں پوچھوں گا آپ سے. پہلے آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کے جو فری لانسرز ہیں دے ڈونٹ ڈکلیئر وٹ دے ارن کیونکہ وہ ٹیکس نیٹ سے بچ رہے ہیں. تو سب سے پہلے گورنمنٹ نے ایسے کیا اسٹیپس لیے ہیں کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے؟
اور دوسرا سر سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ورچوئل یونیورسٹیز ہم بنائیں گے اور اس کے جو سرٹیفکیٹس یا ڈگریز ہوں گی وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوں گی. سر وہ کس طرح ہوں گی؟ کیونکہ پاکستان میں سر ایسی کافی یونیورسٹیز ہیں جہاں سے لوگ فار انسٹنس اگر کوئی BBA کر کے جا رہا ہے اور UK میں اگر کسی یونیورسٹی سے اس نے ماسٹرس کرنا ہے تو پاکستان میں سر 80% ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ وہاں سے جہاں سے اگر کوئی بیچلرس کر کے وہاں جاتا ہے تو ان کو بیچلرس واپس کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں کی یونیورسٹیز کی ڈگری جو ہے وہ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ان UK اور یورپ کے ادر کنٹریز میں. تو سر کیا طریقہ کار ہوگا, کس طرح ہوگا کہ ہماری ڈگریز جو ہیں وہ ایکسیپٹ؟ آپ کے دو سوال تھے. پہلی بات یہ کہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس پہ 2-3 چیزیں پہلے ہی ٹھیک ہو چکی ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% ہوتا تھا ای کامرس ٹریڈ کے اوپر, جس کو ڈگریز کر کے 0.5% کر دیا گیا. ہم اس وقت ہارمونائزیشن آف ٹیکس سسٹم کے ساتھ FVR کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں کہ اینڈ کے اوپر آپ وہ ڈیوائز کر دیں کہ پاکستان میں جو میجورٹی آف دا پروڈکٹ لسٹ ہے جو پاکستان سے باہر جاتی ہے اس پہ ٹیکس کم از کم کلیئر کر دیں کہ آپ ایک ٹیکس وصول کر دیں, یا تو ایٹ سورس ریڈکشن کر لیں جو پاکستان کی ریمیٹنس ہے وہیں پہ ڈیڈکشن, اور وہ اینڈ ہو جائے, یعنی کہ اس کے بعد دوبارہ اس کو ٹیکسیبل نہیں کریں گے. اور کیونکہ پاکستان میں ایڈجسٹیبل ٹیکس کا سسٹم تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک دفعہ چیز آ جائے ہم ٹیکس کاٹ لیتے ہیں, سال میں آپ ریٹرن فائل کریں گے پھر آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے. اس کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ہم FVR سے بات کر رہے ہیں کہ ای کامرس ٹریڈ کے اوپر جو چیزیں پاکستان سے باہر ہیں اس کے اوپر آپ ایٹ سورس ریڈکشن کر دیں. نمبر 1, فری لانسرز کی جو باہر سے پاکستان سے انکم آتی ہے, اب پاکستان میں ٹیکس سسٹم از ویری ہائی کہ فری لانسنگ جو باہر سے پیسے سے ارن کیا ہم اس کو اگر اس کو مطلب 10% یا 15% یا 20% ٹیکس لگائیں گے تو اس نے لا مالا اس کو سیمپل یا گفٹ یا ریمیٹنس میں شو کرنا ہے. وی ورکنگ ود دا FVR کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہو جس میں وہ اپنے ٹیکس کو اماؤنٹ کو ڈکلیئر بھی کرے اور زیادہ ٹیکس بھی نہ آئے. دس از بٹ کمپلیکیٹڈ. آپ اچانک یہ کہہ دینا فری لانسر کو یار اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تمہیں 0% کر دیتے ہیں کیونکہ ریمیٹنس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے نا, تو وہ پہلے ریمیٹنس میں لے کے آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم فری لانسنگ میں اگر $10,000 کما رہے ہو ہم تم سے ٹیکس لیں گے تو سارے تو جائیں گے نیٹ میں, بٹ گورنمنٹ ول لوز اے لاٹ آف ریونیو ایز ویل. دس از جسٹ لائک گیونگ دم پیسج آن دس ون. سو ورکنگ آن اے سسٹم جس میں اس کو تھوڑی سی سبسیڈائز کیا جا سکے, ساتھ کوئی انسینٹیوائز کیا جا سکے کہ فیئر انف اگر آپ اس میں اتنا ٹیکس بھرو گے اس کے نتیجے میں گورنمنٹ آپ کے ساتھ کیا کرے گی. سو دیٹ سسٹم از بینگ ڈیوائز right now, it's in the process of it's in the pipeline, but that needs تھوڑا سا پہنچائے گا. ایکریڈیٹیشن کی بات یہ ہے کہ جو ہماری آپ کو پتہ ای کامرس ٹریڈ میں کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے اس کی یہ نہیں ہے کوئی فارمل ایکریڈیٹیشن. یہ نہیں ہونا کہ آپ نے جا کے سیدھا گوگل کے اوپر جاب اپلائی کر دینی ہے. دے آر پرائیویٹ وینڈر سٹنگ ان UK, ان آسٹریلیا, ان کینیڈا, جن کو آپ سے سافٹ ویئر ڈیولپ کرانا ہے. وہ آپ کی 2 چیزیں دیکھتے ہیں. ایک وہ آپ سے کہے گا یار آپ نے کورس کیا ہوا ہے, آپ اسے کہیں جی میں نے ورچوئل یونیورسٹی سے یا منسٹری آف کامرس کا جو ای کامرس یونیورسٹی سے فلانا کورس کیا, اس کی وہ ایک جنرل ایکریڈیٹیشن مانگیں گے جس کے اوپر آپ ایک سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ ٹھیک ہے دس از فرسٹ وین. نیکسٹ از یور کیپیبلٹی جس کو انہوں نے جج کرنا ہوتا ہے. سو ای کامرس کی ٹریڈ جتنی بھی ہے یہ نارملی اس میں فارمل جابس کم ہی ہوتی ہیں. یہ انفارمل ایک سیٹ اپ ہے جس میں وہ ایکریڈیٹیشن کو ایک حد تک ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ جو فارمل ایجوکیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں یونیورسٹیز کی کہ گوئنگ ٹو آپ نے جی لنڈن جانا ہے یا کینیڈا جانا ہے تو وہ کہے گا جی میں تو پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری ایکسیپٹ نہیں کرتا, یا میں تو A لیولس کے برابر میں ایکویولنٹ میں BA کو برابر نہیں سمجھ جب تک BA آپ کی 4 سال کی نہیں ہوگی. دیٹ از اے فارمل کوالیفیکیشن. ای کامرس از جسٹ اے اسمال تھنگ. یار میں نے آپ سے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرانا ہے, آپ نے ایک یونیورسٹی کا پروٹوٹائپ بنا کے آپ کی کوالیفیکیشن کیا, وہ کہے گا جی میں نے ای کامرس یونیورسٹی سے یہ 6 مہینے کا LMS کے اوپر کورس کیا. فیئر انف کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی کیپیسٹی بتاؤ تمہارا ایکسپیرینس کیا, وہ پھر اپنا 10 سال کا ایکسپیرینس بتا رہا ہے اینڈ ہی جمپس ان. سو دس ایجوکیشن از بٹ آن دا ویری لوور سائڈ پہ جس کے اوپر جو وہ ججمنٹل گراؤنڈس ہیں وہ تھوڑے لو ہوتے ہیں. اور ایکریڈیٹیشن کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہماری ایک نیشنل ای کامرس کاؤنسل ہے جو کہ پاکستان میں یہ پاکستان پہلی ایسی ای کامرس کاؤنسل ہے جس کو ینگسٹرز یوتھ خود چلا رہے ہیں, اور اس میں میجورٹی آف اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ لوگ ہیں جو اس انڈسٹری کا پارٹ ہیں. لاجسٹکس والے ہیں, پاشا والے ہیں, چین اسٹورز والے ہیں, وہ سارے اس کا ممبرس ہیں. میں نے سوچا ہماری ان سے بات بھی ہوئی کہ ہماری جو ڈگریز کی ایکریڈیٹیشن ہے آپ کر دیں, بیکاز دے نو اٹ کہ وٹ سارٹ آف اسکل از ریکوائرڈ. تو جو ہم پڑھائیں گے یہ لوگ اگر اس کو کریڈٹ کر دیں گے تو آہستہ آہستہ ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا جائے گا. سی اٹس آلویز اے پروسیس دیٹ اسٹارٹ فرام دا ایولیوشن. وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ کرتا جائے گا. آپ ایک سرٹیفکیٹ بھیجیں کینیڈا ریجیکٹ کر دے گا, دوسرا بھیجیں گے امریکہ شاید ایکسیپٹ کر لے, بٹ دس ہیز ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر دیر ویئر وی ڈیولپ اے نیٹ ورک ویئر پیپل اسٹارٹ ایکسیپٹنگ آور ڈگریز, آور لیبز, آور سرٹیفکیٹس, and then we'll go on. It'll take some time, and there'll be a time when people will start believing in what actually we do. They'll start believing in our credibility as well. کیونکہ پاکستان میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو چیزوں کو شاید ان ایتھیکل گراؤنڈس پہ نہیں دیکھتا. آپ چیزیں منگواتے ہیں, آپ نے جرسی منگائی آگے سے کوٹ نکل آتا ہے, آپ نے لارج منگایا اسمال نکل آتا ہے, اور واپسی پہ فون بھی نہیں اٹھاتے. سو ہمیں اس سسٹم میں جاتے ہوئے تھوڑا سا انتظار کریں جب پاکستان کی ایک مارکیٹ کو تھوڑا سا میچور ہو جائے گی, جہاں پہ تھوڑا فیئر ٹریڈ کی پریکٹسز آنی شروع ہو جائیں گی, اینڈ دین ورلڈ ول اسٹارٹ بلیونگ ان پاکستانی بزنسز ایز ویل. بالکل.
سر ایک اور میجر ایشو جو ای کامرس انڈسٹری فیس کر رہی ہے, اور صرف ای کامرس انڈسٹری نہیں, اوور آل پورا پاکستان ہی فیس کر رہا ہے سر, وہ ہے ویک انٹرنیٹ کا. ایز یو نو سر, انٹرنیٹ از دا لائف اینڈ بلڈ آف ای کامرس انڈسٹری, کیونکہ ان کا سارا کام انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے. پاکستان میں سر آئے روز انٹرنیٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو تاریں ہیں وہ خراب ہے, انڈر واٹر جو ہے سر وہ ایشوز آ جاتے ہیں. انٹرنیٹ ویسے ہی سر پی ٹی سی ایل کا بہت زیادہ ویک ہے, اور جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں سر دے چارج ویری ہائی. تو سر اس پہ سر گورنمنٹ کے کیا ایسے اقدامات ہوں گے کہ آگے انٹرنیٹ کی بہتری, کیونکہ اگر انٹرنیٹ بہتر ہوگا تو ہمارا جو ای کامرس انڈسٹری کا جو کام ہے وہ اسموتھلی ہوگا. تو اس پہ سر گورنمنٹ کیا اسٹیپس لے رہی ہے؟ منسٹری آف کامرس نے ایک سروے کروایا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کا جو آئی سی ٹی انفراسٹرکچر ہے وہ کیسا ہے, اس کے چارجز وغیرہ کیا ہیں. اس میں دو چیزیں بڑی کلیئر تھیں کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ چارجز ہیں کمپیریٹیولی انڈیا اور بنگلہ دیش سے تھوڑے مہنگے ہیں. میں نے پھر اس کے لیے اپنے یو ایس ایف جو ہماری یونیورسل سروسز فنڈ ہے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ کہ جی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے فرام دی ٹیلی کام آپریٹرز دیٹ از بینگ ڈن آن دی بزنس ماڈل کہ وہ اس میں سے کتنا کما سکتے ہیں. پاکستان میں کیونکہ ابھی اتنے زیادہ براڈ بینڈ یوزرز نہیں ہیں کمپیریٹیولی ٹو ورلڈ, پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 120 ملین براڈ بینڈ یوزرز ہیں, ٹوٹل ٹیلی کام آپریٹرز موبائل فونز یوزرز ہیں جو کہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, اور براڈ بینڈ یوزر تقریباً اس وقت کوئی 80 ملین کے قریب ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی پاکستان میں کیونکہ یوزیج کم ہے اس لیے کاسٹ ہائی ہے. پھر میں نے دوسرا سوال پوچھا کہ جی ہماری نیٹ ورک جو کیپیسٹی ہے, فار ایگزامپل آپ اس وقت اگر اسلام آباد سے نکلیں ان اسٹارٹ ٹو ویلی ٹوورڈ لاہور تو آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک رہتا ہے سوائے کلر کا ہار کے علاوہ. بٹ اگر آپ فیصل آباد پنڈی بھٹیا سے ٹوورڈز ملتان اس طرف جانا شروع کی تو اس میں انٹرنیٹ کیپیسٹی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ بزنس ماڈل کے حساب سے ٹیلی کام آپریٹرز کہتے ہیں وہاں پہ ہمارا جو سگنل ہے وہ جو زون ہے ہم وہاں پہ وہ اینٹینا نہیں کھڑا کر سکتے, تو اس میں یو ایس ایف آ جاتا ہے. وٹ وی ہیو ڈن اٹ, آئی ہیو اسپوکن ٹو یو ایس ایف. انہوں نے کہا جی آپ آئیڈینٹیفائی کریں پاکستان میں وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو 3G 4G کا نیٹ ورک چاہیے, یو ایس ایف ہمیں وہ لگا کے دے گا. اور اس میں وہ ایریاز بھی شامل ہیں جو کہ بلوچستان اور کے پی کے میں شامل ہیں. یو نو کہ بلوچستان, کے پی اینڈ انٹیریئر سندھ میں ایک بہت بڑی پاپولیشن جن کے پاس 3G 4G اویلیبل ہے. آپ کے پاس تو پھر بھی 4G نہیں تو 3G آ جائے گا, ابھی شام کو نہیں تو صبح چل جائے گا, وہاں تو اویلیبل ہی. ہمیں ایک نیٹ ورک ہبس کریٹ کرنے کے لیے یو ایس ایف سے بات کی ہے کہ ہم آپ کو ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں گے جہاں پہ یوتھ بہت بڑی موجود ہے, جہاں یونیورسٹیز کا نیٹ ورک موجود ہے. میں نے مثال دی ان کو تربت یونیورسٹی کی. اب تربت یونیورسٹی کی اپنی سینسٹیوٹی اپنی جگہ موجود, بٹ آئی ہیو اسپوکن کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی یوتھ ہے کہ اگر ہم انہیں وہاں پہ 4G کا کنیکشن اس 5 کلومیٹر ریڈیس میں دے دیں یونیورسٹی کے ارد گرد, دیٹ یوتھ سٹنگ ان تربت یونیورسٹی جو وہاں سے ڈگری لے کے آ رہی ہے وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے, 4G پہ جائے, اپنی شاپ بنائے, اور تربت کی شاید جو ہنی ہے یا تربت کی جو سویٹرز ہیں یا وہاں کا جو ہمارا یہ جو ڈرائی فروٹ ہے وہ وہاں سے شاید ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. تو وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے وہ اسٹارٹڈ ورکنگ یو ایس ایف کے. آپ کوشش کریں پورے پاکستان میں, ہم وہ لسٹ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آئی سی ٹی انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں 3G کہاں جا سکتا ہے. آئی ہیو آلسو اسپوکن کہ جی آپ 5G کے کام شروع کریں. اب 5G کا ایشو یہ ہے کہ 5G از ویری ایکسپینسو. وہ کہتے ہیں پاکستان میں 5G کا جو نیٹ ورک ہے وہ جب لے آئیں گے تو شاید بڑے شہروں کے علاوہ اسلام آباد, لاہور, کراچی کے علاوہ تو کوئی استعمال ہی نہیں کرے گا, اور اس کی جتنی کاسٹ ہے کہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. سو پاکستان از اوے فرام 5G, دنیا 5G امبریس کرنے جا رہی ہے. سو دیر آر سم ہرڈلز ود دی جو پاکستان کے بزنس ماڈل کے ساتھ, جس کی وجہ سے جو آپریٹرز ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں کرتے, اور جتنے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں شاید ان کی کاسٹ جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو پاتی, اس لیے چیزیں تھوڑی مہنگی ہیں. ریسٹ سو جیسے جیسے یوزیج بڑھتا جائے گا ان کی انکم ریونیو کی چین بڑھے گی, آٹومیٹلی کاسٹ نیچے آنا شروع ہو جائے گی. اپروکسیمیٹلی کتنا ٹائم لگے گا یہ ہبس جو آپ نے کہا ہم جو تیار ہونے؟ I had this meeting with the USF head last week. They're working on a proposal. I've requested جو ہمارے کیونکہ USF یہ ساری منسٹری آف آئی ٹی کے نیچے آتے ہیں, تو میں نے آج منسٹر آئی ٹی امین الحق صاحب سے ریکویسٹ پچھلے ہفتے ملاقات کی ہے. ہماری اس ویک نہیں تو اگلے میٹنگ ہوگی جس میں آئی ٹی منسٹری, USF, اگنائٹ اینڈ ورچوئل ہم سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے اور ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش کریں گے, اور اس میں آئی ٹی ہبس کیونکہ USF نے بلڈ کرنے ہیں, سو منسٹری آف آئی ٹی ہیز ٹو گیو اپروول, بٹ آئی ول میک شیور دیٹ دس اسٹارٹس ورکنگ ایز سون ایز پاسبل. دوسرا یہ کہ میں نے جو USF ہے اس کا کیونکہ مینڈیٹ صرف ٹاورز کی حد تک ہے, ہم نے جو اپنی یونیورسٹی ہے اس کا مینڈیٹ بھی USF میں لے کے آنا ہے. اس کے لیے بھی بیکاز کامرس منسٹری از ورکنگ فار دا ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس آف دا گڈس وچ یو کین نارملی B2B ماڈل پہ جاتا ہے. یہ ای ماڈل میں کہیں نہ کہیں اوور لیپنگ ہے, سو آئی ٹی منسٹری از دی کی جو اس میں آگے چارج لے رہی ہوتی ہے, تو اس کو آن بورڈ یہ کہ تھوڑا آگے چلنا مشکل ہو جائے گا, بٹ ریسٹ ایشورڈ تھنگس ول اسٹارٹ کمنگ ورکنگ سون. ہم اگر اپنے ہمسائے چائنا کو دیکھیں تو ان کی جو ریٹیل ای کامرس مارکیٹ ہے اٹس دا لارجسٹ ان دا ورلڈ سنس 2013, اور 2013 میں سر ان کی جو ٹوٹل ریونیو جو ای کامرس سے تھا دیٹ واز $2.3 ٹریلین. تو سر ہم سی پیک بھی ہم لوگوں کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے اٹس اے فلیگ شپ پروجیکٹ آف BRI,
اور ہم لوگوں کی جو انڈسٹریز ہیں سر وہ ای کی طرف جا رہی ہیں. سر ان 2020 اٹ سیلز اسٹوڈ ایٹ $2.3 ٹریلین ریپرزینٹنگ جسٹ اوور ہاف آف دا ورلڈز ای کامرس مارکیٹ. تو سر ایسے کیا اسٹیپس ہیں ہم لوگ ڈیجیٹل ٹریڈ ان کے ساتھ اور ای کامرس میں جو کراس بارڈر سر جو ٹریڈ ہے اس میں ہم لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں, ایسے اسٹیپس کیا لے رہے ہیں جو کہ چائنا سے ہم سیکھ سکیں اور اس سے ہماری انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو؟ پرائم منسٹر صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ری انوینٹ دا ویل, سو بیٹر ٹو فالو دی بیسٹ پریکٹسز دیٹ آر گوئنگ آن ان دا ورلڈ. اور چائنا اس لیے دنیا میں ایک اچھا ماڈل بن سکتا ہے اس تمام ممالک کے لیے, خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے جو اپنا ای کامرس کا ماڈل جنریٹ کرنا چاہتی ہیں. چائنا نے ایک چیز جنریٹ کی, اس کو کہتے ہیں ای پیکٹ. ای پیکٹ از واٹ کہ میرا یہ موبائل ہے, آپ نے موبائل بیچنا ہے ٹو یور سیلف ان اسلام آباد, آپ اس وقت آرڈر کریں چائنا سے, ایک موبائل آرڈر ہو کے آپ کو چائنا پہ اٹھائے گی اور آپ کو یہاں پہ اسلام آباد میں ڈیلیور کر دے گی. دس از کال ای پیکٹ. یہ $100 کا ہے, $150 ڈزنٹ میٹر, آپ کے گھر پہ یہاں ڈیلیور ہوگا, آپ کی پیمنٹ اس کے چائنا میں گھر میں ڈیلیور. دس از دا سمپلسٹ. دے اسٹارٹڈ ود ای پیکٹ. ہم بھی پاکستان میں ای پیکٹ ایک اسمال پیکٹ ہم نے شروع کر دیا. اب $5,000 کا ای پیکٹ پاکستان سے ای شپمنٹ ہو سکتی ہے وداؤٹ ہیونگ اینی ریسٹریکشن آف اینی سارٹ. آپ پاکستان سے بھیج سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ دس از جسٹ ون اسمال پارٹ آف اٹ. آگے جو جانا ہے وہ دو چیزیں ہونی. ایک, آپ کا پروڈکٹ اس اکنامکلی اتنا کہ وائبل ہو کہ دنیا میں بک سکے. مطلب فار ایگزامپل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں چائنا سے چیز منگاؤں پہلے پاکستان اور پاکستان سے اٹھا کے اس کو پھر بیٹھ کے سلیکان ویلی یا اس کو لاس اینجلس پہ بھیجوں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یو کانٹ ڈو دیٹ. آپ کو چیز پروڈکٹ یہیں پاکستان میں ڈیولپ کرنا ہے اور پھر اس کو بھیجنا ہے. اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم دنیا میں شاید ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ کمپیٹ نہ کر سکیں جتنا ہماری ٹریڈیشنل ٹپیکل چیزیں ہیں. ہمارا ہینڈی کرافٹ ہے. فار ایگزامپل ملتان کی بلو پاٹری ہے, سکھر کی چادریں ہیں, سیالکوٹ میں آپ کی اسپورٹس ویئرز ہیں, ٹھیک ہے, کراچی میں آپ کا شاید یہ جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے, اس سے ہوزریز وغیرہ یہ چیزیں, یہ جرابیں, یہ ساکس وغیرہ بن رہی, وہ چیزیں جس پہ ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں, ان چیزوں کی ٹریڈ کے اوپر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. اور ان کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے وہ پھر سسٹم بنانا پڑے گا کہ کراچی, اسلام آباد, ملتان, سکھر, خیرپور, کہیں سے کوئی چیز اگر کوئی ایک نیا یوتھ انٹرپرینیور بھیجنا چاہے اس کو وہ پرابلم نہ آئے. اب فار ایگزامپل ہم نے ای تجارت کا پورٹل بنایا. پورٹل کا مقصد کیا ہے؟ آپ آج سوچتے ہو کہ جی میں نے آج ٹریڈ کرنی ہے, وٹ شیل آئی ڈو. ہم نے پھر ایک ای تجارت کا پورٹل بنایا اور پورٹل کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پورٹل پہ جائیں, اٹ ول گیو یو آل دا بیسک انفارمیشن آف ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس. اٹ ول ٹیل یو کہ ای کامرس ٹریڈ کیا ہے, اٹ ول ٹیل یو ہاؤ ٹو گیٹ رجسٹرڈ آن SECP, اٹ ول ٹیل یو کہ FVR پہ ٹیکسیشن کے کیا ایشوز ہیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان میں کتنے گیٹ ویز کام کر رہے ہیں, الفلا بینک, HPL اور کیا کیا ان کے وہ کیسے گیٹ ویز کام کر رہے ہیں, وہ اس کے اوپر چارجز کتنے لیتے ہیں. اٹ ول ٹیل یو کہ پاکستان میں جو ایکسیس ہے, مارکیٹ ایکسیس ہے, وہ کیسے آپ کریٹ کر سکتے ہیں, کون سے پروڈکٹس کے اوپر کتنی HS کوڈ جو ہارمونائز سسٹم کوڈز ہے وہ کتنے ٹیکسز اپلائی کر رہا ہے. آل دا بیسک انفارمیشن وہ ہمارا ای تجارت پورٹل آپ کو دے دے گا. سو اچھا, اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک ہارمنی ہے امنگ دا گورنمنٹ مشینری, وہ ہم نے کریٹ کرنے گئے. MOIT, منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, منسٹری آف کامرس, پرائم منسٹر آفس, ان تینوں کا آپس میں کلیبریشن بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. ابھی اگلے ہفتے PM صاحب جو ہمارے نئے وینچر کیپٹلسٹ ہیں, وہ جو VC جو لے کے آئے ہیں, ان سے ملنے کے لیے ایک ملاقات کا پروگرام ارینج ہو رہا ہے. یو نو کہ پاکستان میں جو اس سال میں جو پیسہ ریز ہوا ہے وہ تقریباً $400 ملین ریز ہو چکا ہے اب تک, اور یہ وہ پیسہ ہے جو کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. اماؤنٹ کوڈ بی مور دین دیٹ. تو وہ ہم ایک سسٹم ڈیولپ کریں گے جس میں ایک نیا یوتھ کام کر سکے پاکستان میں. ہم نے ایک, اگر آپ کو یاد ہو, ایک ایکسپورٹ کا فریم ورک دیا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان میں آپ ہولڈنگ کمپنی باہر بنا سکتے ہیں اور آپ کمپنی پاکستان میں بنا سکتے ہیں. اس نیٹ ورک کے, اس ایکسپورٹ فریم ورک کے نتیجے میں اس وقت پاکستان میں تقریباً کم از کم صرف اس سال کے اندر 250 سے 300 نئی کمپنیاں کریٹ ہوئی ہیں. ابھی تک یونیکارن کوئی نہیں بن سکا ان میں سے, اینڈ آئی ہوپ کہ ون ڈے شاید یونیکارن یہاں پہ بن جائے گا. بٹ جس طرح نئی کمپنیز آ رہی ہیں, مجھ سے پرسوں ایک بندہ ملنے آیا, اس نے کہا جی میں نے پیسے ریز کیے ہیں اوورسیز پاکستانی کے لیے, $2.5 ملین کا میں نے VC ریز کیا ہے. میں کہ کانسیپٹ کیا ہے؟ اس نے کانسیپٹ بڑا سمپل ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو یہاں پاور اٹھانی چاہیے, زمین بیچنی ہے, خریدنی ہے, بینک اکاؤنٹ آپریٹ کرنا ہے, ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اینڈ وی چارج منی. وہ اپنی جگہ بیٹھا ہے. اور میں کہا کتنے لوگوں تم نے یہاں پہ امپلائی کرے ہیں؟ 250 بندہ ہم نے امپلائی کر بھی لیا کراچی کے اندر. سو ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتے جائیں گے اور پرائیویٹ لوگ اپنا کاروبار شروع کریں, چاہے وہ سیڈ منی لے کے آئیں, چاہے وہ انٹرپرینیور بن جائیں, چھوٹی سی اپنی شاپ کھول لیں, یا وہ فری لانسر بن جائے. ہم وہ انوائرمنٹ ود ان اے ایئرس ٹائم, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس سال میں
$5 billion کی ٹریڈ وی ہیو ٹو ڈو, کراس بارڈر ٹریڈ کی بات ہے, لوکل ٹریڈ کی بات نہیں کر رہا, کراس بارڈر ٹریڈ ای کامرس کے ذریعے کرنی ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو ایٹ لیسٹ 10 لاکھ جابس کریٹڈ اس سال میں, چاہے وہ فری لانسنگ میں ہے, چاہے وہ ای کامرس ٹریڈ گڈس کی اس ٹریڈ کے اندر ہے. دیٹ نیڈس ٹو بی کریٹڈ تھرو دس ای کامرس پالیسی ایز ویل. سو ورکنگ آن ٹارگیٹ کہ اس سال 2022 میں 31 دسمبر سے پہلے یہ 2 ٹارگیٹس ہم نے اچیو کرنے ہیں, اور کم از کم 10,000 بچوں کو ہم اس سال نئی اسکل دے دیں گے ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن دیئر اون, ویدر آن ای کامرس گڈس ٹریڈ اور ویدر آن فری لانسنگ, تاکہ وہ 10,000 کو تھرو ای کامرس یونیورسٹی آف پاکستان وہ ٹریڈ کر سکے. سو دیز آر دا 3 مین ٹارگیٹس وی سیٹ فار آور سیلز. ابھی سر آپ نے بات کی تو اس سے میرے مائنڈ میں ایک کویسچن ہی بنا ہے ابھی, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو کامرس منسٹری, لیکن جو اتنا کام گورنمنٹ کر رہی ہے, ای تجارت پورٹل ہو گیا, اس طرح کے پروجیکٹس ہو گئے, آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, کل آپ نے پشاور میں جس طرح کہا کہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے ہم لوگ اس کا انعقاد کر رہے ہیں, تو سر اتنے کام جب ہو رہے ہیں اور اتنے پازیٹیو کام جب ہو رہے ہیں تو اس کی مارکیٹنگ کیوں نہیں ہو رہی, لوگوں کو کیوں نہیں پتہ کہ یہ کام ہو رہے ہیں؟ آئی نو اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور منسٹری, کامرس منسٹری سے نہیں, لیکن جب تک سر لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کوئی کام ہو رہا ہے. عام عوام کہتی ہے مہنگائی ہے تو جی بس مہنگائی, لیکن ان کو یہ باتیں کون بتائے گی؟ یہ جو آپٹیکس ہوتے ہیں نا, کبھی بھی کسی بھی ملک کے اندر وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں فرام ٹریڈیشنل ٹو یہ جو نئے ایک لیونگ ایرا کے اندر نا تھوڑا ٹائم لگتا ہے. پاکستان میں سیاست میں یا آپٹیکس جو بیچنے کا سب سے بہترین ہے وہ ہے سیاست. لوگ سب سے زیادہ ٹی وی جو دیکھا جاتا ہے وہ شام کو 7 سے 11 دیکھا جاتا ہے, ٹاک شوز دیکھتے ہیں, اور پھر لوگ رات کو ڈرامے دیکھتے ہیں. یہ 2 چیزیں. اب یہیں پہ کوئی یوتھ کا پروگرام چلا دیں آپ یا انفارمیشن کا پروگرام چلا دیں, لوگ ٹی وی بند کر دیں گے, پیپل وونٹ واچ اٹ. اب لوگ زیادہ تر ڈیجیٹل میڈیا پہ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایز یور یہ جیسے یہ انٹرویو ہے, یوٹیوب ہے یا آپ کا فیس بک ہے, یا اس طرف جاتے جا رہے ہیں, ویب کاسٹ پہ, وہ پوڈ کاسٹ پہ جانا شروع ہو گیا. دا پوائنٹ ریمینس, یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی جو ریچ ہے یہ ان بچوں تک تھوڑا پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لے رہی ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ہم پرائم منسٹر صاحب کو میں نے پچھلی ملاقات میں کہا تھا, میں کہ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا ماسز اینڈ ٹیل دیم دیٹ پاکستان میں یہ ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے یا ہونا ہے, اس کے لیے ہماری آپ کی پریزنس ہے. انہوں نے کہا آئی ایم آل ولنگ. سو ابھی پی ایم صاحب اگلے ہفتے ان نئے جو نئے یہ لوگ جنہوں نے کاروبار شروع کیا ای کامرس میں ان سے ملیں گے. فیبرری میں وی پلاننگ فری لانسرز کی کانفرنس پرائم منسٹر کے ساتھ, جس میں پرائم منسٹر بات کریں گے ان تمام فری لانسر سے پورے پاکستان سے, اینڈ ٹیل دیم وٹ ہز ویژن از, ویئر ڈز ہی وانٹ دیم ٹو سی ان دا ورلڈ ٹو گرو. سو آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب کی اونرشپ اب اس میں اسٹارٹ ہوئی ہے. یو ول سی دا تھنگس ول اسٹارٹ. اس سے پہلے ہمارا فوکس کیا ہوتا تھا, ہم نے نارمل ایکسپورٹ امپورٹ بڑھانی ہے, ہمیں ہاؤسنگ پہ کام کرنا ہے, ہمیں بینکنگ پہ کام کرنا ہے, ہمیں انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے, ہمیں پاکستان میں ریفارمس پہ کام. سو گورنمنٹ کی جو اپنے جو پریفرنس لسٹ تھی اس میں یقیناً ای کامرس ٹریڈ واز ناٹ آن ان دا بکٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, اور بہت ساری چیزیں, ہیلتھ کارڈز ہمارے پریفرنس تھے, ایگریکلچر واز ان پریفرنس, بہت ساری اور چیز, لا اینڈ آرڈر کے اوپر کام ہو رہا تھا. پرابلی ای کامرس ٹریڈ واز ناٹ پوائنٹ. اب اس سال ان 2022 ول سی پرائم منسٹر کم از کم ہر ماہ میں ایک آدھا ایسا پروگرام ضرور کریں گے جس میں تمام عوام کو کم از کم میسج آئے گا. دیکھیں میرے میسج ایک بڑا لوئر لیول پہ جائے گا, 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ لوگوں. وین پی ایم ول اسپیک اور دا پریزیڈنٹ صاحب ول اسپیک, اس کا ایک پورا ایک کینوس بڑا ہو جائے گا. سو اس 2022 میں ہمارا پلان ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے تھرو اس بڑے کینوس کے اوپر ان انفارمیشن کو اتنا ایک بہت زیادہ طریقے سے پھیلایا جائے تاکہ جو ایک عام ماسز, ایک یوتھ جو گھر میں بیٹھا ہے, جو اسے ہے کہ یار مجھے سرکاری نوکری نہیں مل رہی اور پریشان بیٹھا ہے, ایٹ لیسٹ ہی ول فائنڈ دیٹ ایونیو ٹو گو ہیڈ. بالکل, کیونکہ لوگوں نے سر آپ کو ووٹ دیا, عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, وہ اس وجہ سے دیا کیونکہ کنونشنل پالیٹکس سے ہٹ کے عمران خان صاحب سے توقعات بہت زیادہ تھیں. تو اگر وہ یوتھ کے جو کام ہو رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں گے تو ہوپ فلی یوتھ بھی آگے ان کو سپورٹ کرے گا. اگلا الیکشن سر بالکل اٹس اراؤنڈ دا کارنر. آئی ہوپ کہ حکومت جو ہے اس میں کچھ اچھا, میں اس میں 2 طریقے زاویے دیکھنے. ایک تو زاویہ یہ جو ہے, اور جو کہ ہر پولیٹیشین کو دیکھنا بھی چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یوتھ اگر آپ کا ایڈجسٹ ہوگی, امپلائڈ ہوگی, اس کے گھر ریسورسز آئیں گے تو وہ آٹومیٹک بیٹر بن جائے گا. آن دا ادر سائڈ اس میں خیر بھی تو ہے. ٹھیک ہے, تھنک آف دیٹ ون پرسن جو کہ بکھر میں بیٹھا ہے, جس نے اپنی شاید ای کامرس ٹریڈ سٹارٹ کی, اپنی دکان کھولی اور اس کے نتیجے میں سے 50,000-60,000 کما لیا. وہ 60,000 جو اس نے کمایا اس سے وہ 2 وقت کا یا 3 وقت کی کھانا بھی کھائے گا, اپنے بوڑھے باپ کو دوائی بھی لے کے دے گا, اپنی بہن کی شادی بھی کر لے گا, اپنے گھر کی چھت بھی بنا لے گا. ہی پرابلی ول ہیو دیٹ ون. وہ جو خیر کا کام ہے 4-5 لوگوں کی زندگی تبدیل کرنے کا, وہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. سو دا نیریٹو از ناٹ پالیٹکس اونلی, دا نیریٹو از خیر ایز ویل. سو ای کامرس ٹریڈ از مور ٹو دا خیر پارٹ. میں نے ایک دفعہ پی ایم کو کہا نا سر پناہ گاہ بنانے جا رہے ہیں تو سر ایک کام کرتے ہیں, وہاں پہ اپنی پی ٹی آئی کا نا فلانا جھنڈا ہے نا اس کو پینٹ کرتے ہیں. آئی واز سو امبیرسڈ اینڈ ہیپی جب مجھے پرائم منسٹر نے کہا تھا آن ایوری تھنگ از ناٹ پالیٹکس.
there are certain that are beyond politics. So shayad e-commerce is beyond politics as well. This is the youth, this is the future of Pakistan, and if it is prospers well in the way which we want it to go, I think Pakistan की पूरी जो एक हमारा जो दुनिया के नक्शे के ऊपर हमारा जो अपना एक हमारा जो कद है, जो हमारा वजन है, स्टेचर है, that will change. तो वो जो खैर का काम है ना, I think that matters more beyond than politics. सर आपका ताल्लुक साउथ पंजाब से है, और जब हुकूमत पाकिस्तान, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो आने से पहले उन्होंने कहा था कि हम साउथ पंजाब को एक अलग सूबा जो है वो बनाएंगे. लेकिन सर हम 3 साल उनकी हुकूमत को हो गए, आपकी हुकूमत को हो गए, हम लोगों ने अभी तक सर ऐसे कोई स्टेप्स नहीं देखे कि इस साउथ पंजाब को सूबा जो है वो बनाने की कोशिश की गई हो. या तो इमरान खान साहब ने भी बाकी पॉलिटिशियंस की तरह उसको सिर्फ सियासत के तौर पे इस्तेमाल किया साउथ पंजाब को, और अगर नहीं किया तो ऐसे क्या स्टेप्स वो ले रहे हैं जो कि अगले 2 सालों में उनकी हुकूमत जो है उसमें आप लोग साउथ पंजाब को एक अलग सूबा बनाएंगे. इसके 2 कॉनोटेशंस हैं. नंबर 1 ये कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली हमने जो साउथ पंजाब सूबे का जो पॉइंट रेस किया था वो उसको अमली इकदाम क्या बना. इशू ये होता है कि जब भी सूबा बनता है वो बॉटम अप अप्रोच आता है. सबसे पहले उसकी जो अप्रूवल देनी थी वो देनी है प्रोविंशियल असम्बली, पंजाब असम्बली में, जिसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि हमारे पास पंजाब में मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नून लीग हमारे पैरेटिव खड़ी है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ है लेकिन उसके पास 7 सीटें हैं सिर्फ. सो हम नून लीग के बगैर जा नहीं सकते, जो कि साउथ पंजाब सूबे के हक में नहीं है. उन्होंने पहले भी साउथ में 2 सूबे का जो है ना एक पेंडोरा बॉक्स खोला हुआ है. नंबर 1. दूसरा ये कि ठीक है, जब तक हम वहाँ प्रोफेशनल से में नहीं जाते, फिजिकली हमने स्टेप्स क्या लिए. अगर आप इस वक्त देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम हमने किए. मुल्तान में अंदर साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट काम शुरू हो चुका है. द टेंडर हैज़ बीन अवॉर्डेड, और इस वक्त जो उसकी बिल्डिंग है वो ज़मीन से बाहर आ चुकी है, और उसकी जो डेडलाइन है वो अगस्त 2023 में जो सेक्रेटेरिएट है साउथ पंजाब का वो मुल्तान में मुकम्मल हो जाएगा. जो भावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं, जो कि सब सेक्रेटेरिएट है साउथ पंजाब का, उसका भी टेंडर इस वक्त तकरीबन इन प्रोसेस है, और अगले माह उसका काम भी शुरू हो जाएगा. सो एक सेक्रेटेरिएट काम अपनी जगह शुरू हो गया. इन द मीन वाइल मुल्तान में तमाम एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पोस्ट हो गया साउथ पंजाब का, और उसके नीचे तमाम महकमों के सेक्रेटरीज अपॉइंट हो चुके हैं. सो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब, सेक्रेटरी इरीगेशन साउथ पंजाब, सेक्रेटरी फाइनेंस साउथ पंजाब, वो सारे मुल्तान में और बहावलपुर के अजला में पोस्ट आउट हो चुके हैं. सो जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो पोस्ट हो गई है, और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्ड होना शुरू हो गया. अभी वो किराए की बिल्डिंग्स में बैठे, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप शुरू हो गया. हमारा प्लान ये है कि इस साल, क्योंकि आवाम की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है, अगर हम इसको साल पहले करते हैं तो इन्होंने रिजेक्ट कर देना. उन्होंने कहा जी देख रहे हम इस साल उसको प्रोविंशियल असम्बली में लेके आएंगे, एंड विल सी हाउ दे डिफाइन नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली में नून लीग उसको कैसे डिफाइन करती है, विच 100% रिकमेंडेड है कि वो शायद रिजेक्ट कर देंगे उसको, ताकि कम अज़ कम हम आवाम को जनूबी पंजाब में जाके ज़रूर बता सकें कि क्योंकि हमने आपसे मैंडेट लिया था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, हमने गवर्नमेंट मशीनरी लगा दी, हमने ऑफिसर्स लगा दिए, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन सूबे बनाने का जो एलिमेंट है वो प्रोविंशियल असम्बली जब तक पास नहीं करेगी, फिर नेशनल असम्बली पास नहीं करेगी, फिर सेनेट पास नहीं करेगी, वो सूबा नहीं बन सकता. इन तीनों हाउसेज में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है. सो हम उसको असम्बली में ले जाएंगे, वो रिजेक्ट करेंगे, और फिर हम अवाम के पास जाएंगे और उनको जायज़ बताएंगे, क्योंकि हमारे पास मैंडेट नहीं था वो 2/3 मेजॉरिटी इसलिए नहीं हो सका. अगर अवाम समझते हैं दे वांट टू हैव अ सूबा, हमें 2/3 मेजॉरिटी दें, हम उस मैंडेट के साथ फिर आएंगे अगले साल और फिर प्रैक्टिस करेंगे. सी कानून से हट के तो हम कुछ नहीं कर सकते ना. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, आप ऑफिसर लगा सकते हैं, सूबा इन इटसेल्फ जब तक कानून अप्रूव नहीं है वो नहीं हो सकता. सो वो प्रोसेस इस साल में जाएगा, एंड अगर ना हुआ तो फिर 2023 में हम आवाम को जाके बताएंगे हमने ये किया था, ये हमारे साथ हुआ. अगर आप समझते हैं फिर सुबह आइए हमें वोट दीजिए और लेट्स मूव ऑन विद द फर्दर. बिल्कुल सर, आखिरी क्वेश्चन. KPK में अभी इलेक्शंस हुए और KPK इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में सर राइट आउट रिजेक्ट किया KPK की आवाम ने PTI को. अपोजिशन ये बातें कर रही है कि PTI की पॉपुलैरिटी में कमी आ गई है, जो कि इस इलेक्शन से लोगों ने देखा, क्योंकि महंगाई अपने सर पीक पे, अपने बिल्कुल लोग जो है वो खफा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, महंगाई की वजह से मेनली. सर 2023 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंडर अपने कौन से फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेके जाएंगे आवाम के पास कि हमने ये काम किया है, ये बड़े बड़े हमने काम किए हैं कि हमें आप वोट दें? क्योंकि अगर KPK ने रिजेक्ट कर दिया है पहले फेज़ में, चाहे उसकी जो भी वजूहत हो, अगर KPK ने रिजेक्ट कर दिया है तो सर पंजाब में क्या होगा और 2023 में क्या होगा? अच्छा, पहली तो बात ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि KPK के अंदर हमें वहाँ पे शायद कोई डिफीट हुई, गलत है कॉन्सेप्ट. हमारा जो वोट है पूरे KPK के बल्दियाती इंतखाबात में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सबसे ज़्यादा वोट था. ठीक, अब दूसरे नंबर पे आगे कि क्या जो नंबर्स थे, जो कि ज़िले के जो मेयर्स थे या तहसीलों के जो मेयर्स थे, वो नंबर्स दे आर इक्विवेलेंट, और हमारे बल्कि नंबर्स तकरीबन जमीयत उलमा इस्लाम के बराबर ही हैं. हैविंग सेड दैट,
کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نہیں آئی, صرف جمعیت علماء اسلام آئی, اور اس کی ریزن سمپل یہ تھی کہ ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹس ایسے جو آزاد لڑ رہے تھے, اور آزاد میں یہ کہ اگر ہم نے کسی ایک کو ٹکٹ دیا تو باقی جو 3 امیدوار تھے وہ بھی ہمارے تھے. اب وہ آزاد نے جو ووٹ لیے وہ بھی پی ٹی آئی کے انکیش کرائے, اور کیونکہ وہاں پہ ہماری ٹکٹنگ کا جو پروسیس تھا وہ تھوڑا سا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, اور ٹکٹس ہم پراپر بندے جس کو دینا چاہیے تھا یا باقیوں کو راضی کرنا چاہیے تھا, وہ جو جس کو کہتے ہیں نا فائر فائٹنگ کرنی, وہ کانسیپٹ نہیں ہو سکا, اس وجہ سے وہ لاسٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ کے پی کے میں عمران خان صاحب کا ووٹ ختم ہو گیا. بلدیات کے ڈیریٹیوز تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جنرل الیکشن بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے لوکل بندے کا الیکشن, یعنی کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں, فار ایگزامپل میں ملتان میں رہتا ہوں, 9 نمبر چنگی پہ رہتا ہوں, تو وہاں کی جو سب ایریا ہے اس کے اپنے ایشوز ہیں, اپنے اس کو سیوریج کا ایشو ہو سکتا ہے, اس کو گیس کے ایشو ہو سکتے ہیں, اس کے اپنے ایشوز ہیں. وہ اس بیس پہ فیصلہ کرے گا کہ میں نے کس کو ناظم بنانا ہے, میں نیبرہڈ میں ممبر کس کو بنانا ہے, اور میں نے کس کو ووٹ دینا ہے. انہیں اس بیس کے اوپر فیصلہ کیا اور ڈیسائیڈ کر دیا. When it comes to the general election, I don't think so کہ کے پی کا جو بلدیاتی رزلٹ ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوگا جنرل, کیونکہ جنرل الیکشن میں they know it, they are voting for عمران خان. اس میں ان کو پتا تھا وہ عمران خان صاحب کے لیے ووٹ نہیں کر رہے. سو خان صاحب کا ووٹ انٹیکٹ ہے. وہ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا اس دفعہ کے لیے وہ اس لیے انٹیکٹ نہیں تھا کیونکہ ہم نے وہ جو پروسیس رن کرنا تھا چیزوں کو جیل کرنے کا امانگ دا ورکرز, وہ شاید رن نہیں کر سکے. سو کے پی کے تو الحمدللہ میں آپ کو آئی کین ریسٹ ایشور ول گو راک اگین ان 2023 ویزا وی پی ٹی آئی, اور میجورٹی اس کا ایشو یہ ہے کہ کے پی کے اندر جتنے ریکارڈ اس سال کام ہوئے انکلوڈنگ دی ہیلتھ کارڈ, ایک وہ دوسرا ڈیولپمنٹ کا بجٹ, اور تیسرا ہے کہ اوور آل کے پی کے اندر جو ایفلوئنٹ آیا نا, اگر آپ اے ڈی پی کی رپورٹ پڑھیں تو کے پی کے از دا موسٹ ایفلوئنٹ, جس کی 5 سال میں جو ایفلوئنس لیول ہے پاکستان کے تمام ریجن وہ سب سے زیادہ رائز ہوا ہے. یعنی ان کے منتھلی انکم رائز ہوئی ہے, ان کے گھروں کے جو حالات تھے وہ رائز ہوئے ہیں, جو جاب کا ڈیٹا ہے وہ بہتر ریفلیکٹ کر رہا ہے. سو 2023 میں کے پی تو پرفیکٹ رزلٹ آئے گا. وٹ وی فورس از پنجاب ول بی دا بیٹل گراؤنڈ. 146 یا 45 کے قریب سیٹیں ہیں پنجاب کے اس گراؤنڈ میں, جو کہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے اگر آپ نے فیڈرل میں گورنمنٹ بنانی ہے. یہ ایک وہ فیکٹر ہے کہ انشاءاللہ مجھے پوری اللہ سے امید ہے, کیونکہ دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ مہنگائی آتی ہے تو لوگ ریاکٹ کرتے ہیں, چیزیں تھوڑا بہتر ہونے شروع ہو گئی ہیں, ڈالرز کمنگ ڈاؤن, برینڈ کروڈ کی جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے. ہم فورسنگ کرتے ہیں کہ مارچ میں چیزیں اپنی آپٹیمم لیول پہ آ جائیں گی. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ اگر مارچ اپریل میں, اور اپریل میں آپ کی گندم کی فصل بھی آ جائے گی, کیونکہ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ ہے. ابھی ہماری جو چاول کی فصل اچھی آئی ہے, گنے کی فصل اچھی آئی ہے, اگر ہم گندم کی فصل بھی لے لیتے ہیں اپریل میں اچھی, وہ ایگریکلچر ایک ریولوشن اچھی آ گئی, things will start reversing اور we'll have a much better leverage ہو جائے گا, ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہوگا in the general elections coming 2023. And one more thing, آپ یاد رکھیے پرائم منسٹر عمران خان کی جو سیاست ہے نا وہ سیاست سے بڑھ کے ہے. It is something again it's on a level which no one can expect. وہ ان کا جو ایک اللہ اور اس کے رسول سے تعلق اور اس زمین کے ساتھ جو محبت ہے, the things will happen in its way. آپ دیکھیں گے 2-4 مہینے میں things will start reversing in his favor anyway. اور آپ جیسے یوتھ جتنے بھی بیٹھے ہیں, no matter what you say at the end when you'll start voting, آپ کا خود بخود ہاتھ چلتے ہوئے بلے پہ جائے گا. I can assure you at heart you know it کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی ایک سیاستدان ہے جو اس مٹی سے پیار کرتا ہے, he is عمران خان. اور جب آپ ووٹ دینے کے لیے اس کانشیس کے ساتھ جائیں گے نا, 100 چیزیں بری ہو جائیں, مہنگائی ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, آپ نے جب ووٹ کرنا ہے آپ نے کہنا ہے میرے ملک سے پیار کون کرتا ہے, اٹ کانٹ بی اینی ادر. کوئی اور لیڈر دنیا میں, چاہے وہ لندن بیٹھا ہے, چاہے لاہور بیٹھا ہے, چاہے جیل میں بیٹھا ہے, کچھ کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے وہ چور ضرور ہے, آپ کو پتا ہے یہ صاف ہے. ایٹ دا اینڈ اگر کسی نے ڈیلیور کرنا ہے وہ عمران خان ہے, آپ کا ووٹ خود بخود جا کے بلے پہ لگے گا. اینڈ دیٹ ول بی دا ٹائم جب ہماری سیکنڈ ٹائم حکومت بھی آئے گی. نائس ٹاکنگ ٹو یو سر. آپ نے ہمارے سارے سوالات کے بڑے اچھے طریقے سے بڑے ڈیٹیلڈ جوابات دیے. آئی ہوپ جو انٹرپرینورز ہمارے انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان کو ان کے سارے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.